नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ इल्लामा सैयद मोहसिन अली हमदानी साहब मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी इल्लामा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या है, मुख्तसर अल्फाज में बयान कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहु मिन तक़वल क़ुलूब। कुरान मजीद में इरशाद गिरामी है कि दिलों के तक़वे का नाम शाइरुल्लाह की इज़्ज़त व ताज़ीम व तौक़ीर है। और शाइरुल्लाह हर वो चीज़ है कि जिससे देखकर इंसान अल्लाह की तरफ रुजू कर ले सिद्क़े दिल से। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सफ़ा व मरवा शाइरुल्लाह हैं, या उनके लिए कुर्बानी का जानवर जो वो शाइरुल्लाह है। इसी तरीके से जो ज़िब अज़ीम अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पेदर आमद मानिए, अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पेदर आमद मानिए ज़िब अज़ीम पेसर। ज़िब अज़ीम जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, लिहाजा उनसे मंसूब जितनी चीज़ें हैं वो सब शाइरुल्लाह हैं। और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दर हकीकत ये करबला में होने वाले उस जुल्म के ख़िलाफ़ एक एहतजाज भी है, और हल में नासर यंसुरना जो इमाम का इस्तिग़ासा था उस पर एक लब्बैक भी है कि आज दुनिया को ये हम बता रहे हैं कि देखें जिसे बिला कफनो बिला दफन छोड़कर मुसलमान अपने दफना कर कूफा और शाम चले गए थे, और ये समझ रहे थे कि हमने बज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है वो तनहा छोड़ दिया है। लेकिन आज देखें, आज कोई यजीद और यजीदियों के नाम लेने वाला नहीं है। आज गली गली शहर शहर और मुल्क मुल्क जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम कभी आशूरा के नाम पर हो रहा है, कभी चेलम के नाम पर हो रहा है, और कभी पूरे साल में जो लोगों ने वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर जो है वो दिन और अज़ादारी करें। और चूँकि ये अज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ये हकीकत बकाए दीन और बकाए इस्लाम का नाम है। अज़ादारी जो है ये इंसानियत की बका का नाम है, ये अज़ादारी है। मैंने आज भी अपने गांव में चेलम के जुलूस में ये कहा है कि जिस तरीके से अगर इस्लाम में और दीन मुबीन में शरीयत मुस्तफ़ा में कुर्बानी ना होती और ये हज ना होता तो लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी भूल जाते। इसी तरीके से अगर आज ये अज़ादारी ना होती तो लोग करबला को भूल जाते। तो ये अज़ादारी जो है इसका मकसद है उस करबला के पैगाम को ज़िंदा रखना। अच्छा, ये जो जुलूस में अलम मौला गाज़ी अब्बास निकाला जाता है, सुलझना इमाम हुसैन है या जुलूस शताब्दी, इसको निकालने का क्या मकसद होता है? ये सब शाइरुल्लाह है। जैसे एक दुम्बा आया था इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए और वो दुम्बा ज़बा हो गया, इस्माईल बच गया। अब आज मुसलमान सारे कोई ऊँट की कुर्बानी दे रहा है, कोई गाय की, कोई भैंस की, कोई बकरे की, कोई दुम्बे की। अब ये क्या है? ये उस कुर्बानी की याद है। ये अलम वही अलम है जो अलम हज़रत अब्बास लेकर गए थे। उन्होंने बाजू तो कटवा दिए मगर अलम को झुकने नहीं दिया। और ये जो जुल्जना है ये उस वफादार जानवर की शबी है कि जो बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में जुल्जना आया था और जुल्जना ने आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का ऐलान किया, जिसमें बीबियाँ बाहर आईं और उन्होंने जब देखा कि उस जो लजाम है वो भी कटी हुई है, जीन जो है वो भी ढली हुई है और तीर पे वस्त हैं, तो ये वहाँ से उसी चीज़ को हम उस शबी की एहतराम की खातर कि हमारे लिए वो वफादार जानवर हमारे लिए जो है वो एक नमूना है, वो याद रहे। अलम पाक जो है ये गाज़ी अब्बास या वो अलम जो गाज़ी ने झुकने नहीं दिया था, हम उस अलम की याद में ये अलम निकालते हैं। इसके अलावा सब नौजवान अज़ादार हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? देखें जी, इस वक्त अफरा तफरी है, इंतशार का ज़माना है, महंगाई है और बहुत सारी ख़राबियाँ हैं माशरे में। अगर कोई भी ख़ानदान चाहता है, ख़ानदान के सरबराह चाहता है, कोई भी घर वाला चाहता है कि मेरा घर महफूज हो, मेरी औलाद महफूज हो, मेरा ख़ानदान महफूज हो और उसका नफ्स पाक हो, तो तज़किया नफ्स का बेहतरीन जो एक अमली मुज़ाहरा है वो इन जुलूसों में है, इस अज़ादारी में है। अब यहाँ जब बच्चा आएगा
اس کے ذہن میں سوائے امام حسین علیہ السلام کے، سوائے دین مبین کے، سوائے اہل بیت کے، سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی ذہن میں نہیں آئے گا۔ اب دیکھ لیں آپ جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کے ذہن میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ ان کو کسی چیز کی فکر و فاقہ ہے، نہ ان کو کوئی اور مسئلے کا مثبت ہے، یہ اسی لگن میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم سے رسول و آل رسول راضی ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ، مہربانی، شکریہ۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ عزادار موجود ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ میرا نام علی حسنین۔ اچھا علی حسنین صاحب، یہ بتائیں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد جو اس وقت آپ دنیا میں ظلم اور جور دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت بھی ظلم اور جور اور ناانصافی اور جو عدل کے خلاف بات تھی، اس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سارا گھر لٹایا۔ اور ہمیں یہی چاہیے کہ ہم مظلومیت کا ساتھ دیں اور ظلم کا ساتھ نہ دیں، ظلم کے خلاف ہم کھڑے ہیں۔ تو یہ جو جلوس میں نکالے جاتے ہیں علم مولا غازی عباس یا شبیہ ذوالجناح یا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جھولا، تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ یاد تازہ کرنی سرکار امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے، اور جھولا، علم اور اس سے وابستہ جتنے بھی شعار اللہ ہیں، ذوالجناح ہے، ان کا مقصد اب جیسے بڑی عید ہمارے یہاں قربانی کی عید منائی جاتی ہے، تو ہر سال ہم قربانی دیتے ہیں اور جو ہے نا مختلف حلال جانور جو ہیں وہ ذبح کرتے ہیں، اس لیے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ یاد تازہ کرتے ہیں کہ ایک نبی کا بیٹا چھری کے نیچے سے بچ گیا۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے ان جلوسوں میں علم اور ذوالجناح اور جھولے وغیرہ برآمد کرنے کا، کہ جو جھولا ہے وہ جناب علی اصغر کی یاد دلاتا ہے، علم جو ہے وہ جناب عباس کی یاد دلاتا ہے، اور ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے کہ وہ آخری دفعہ وہ ذوالجناح پہ بیٹھ کے اس مقام پر گئے جہاں پہ انہوں نے شہادت پانی تھی، اور اس ذوالجناح نے وہاں پر وفا نبھائی۔ بہت شکریہ۔ الہی آمین۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ علامہ سید حیدر حمدانی صاحب موجود ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ، السلام علیکم جعلی مدد۔ اچھا علامہ صاحب، لاسٹ آپ سے چیلم کے جلوس پہ بھی بات ہوئی تھی، تو وہی میرا سوال ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ یہ مختصر الفاظوں میں ذرا بیان کر۔ جی، آپ کی ڈیمانڈ پچھلی دفعہ بھی اختصار تھا، تو اختصار کے ساتھ میں ایک ہی بات بیان کروں گا۔ سید آج ایک ایسا پہلو بیان کروں گا جو میں میرے خیال ہے 4-5 منٹ میں وائنڈ اپ کر سکتا ہوں۔ دیکھیں سید، اس دنیا میں ایسے بھی سفید پوش لوگ ہیں، ایسے بھی شریف لوگ ہیں کہ جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے، اپنی عزت کی وجہ سے، اپنے وقار کی وجہ سے، اپنی جو قسم پرسی والے حالات ہیں وہ کسی پر عیاں نہیں کرتے، ایون کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیتے ہیں، ایون اپنا لباس کو میلا لباس بھی وہ پہن لیتے ہیں لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اچھا، ان کو اگر کوئی مجبوری کی ایسی حالت آ جائے کہ پھر اگر ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے یا کسی کے سامنے جانا پڑ جائے، چاہے وہ کوئی فرد واحد ہو یا اجتماعی طور پر کسی ویلفیئر آفس میں جائے، تو اس کی شخصیت ایکسپوز ہو جاتی ہے، یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ ضرورت مند ہے، اس ضرورت مند کی ہمارے آفس میں آ کے اس نے اپنی ضرورت اور اپنی حاجت طلب کی ہے کے سلسلے میں ہم سے مدد طلب کی ہے، اور اگر انفرادی طور پر کسی کے پاس جائے تو اس کی شخصیت جو ہے ایکسپوز ہو جاتی ہے، یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجبور ہے، تو اس وقت اس کے لیے یہ بڑا شرمندگی کا باعث ہوتا ہے اس کے لیے۔ سید، یہ واحد پلیٹ فارم ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ اس وقت کون جانتا ہے کہ اس جلوس میں کتنے ہی لوگ ایسے آئے ہوں گے جن کو آج دن کو بھی شاید کھانا نصیب نہ ہو، رات کو بھی شاید نصیب ان کے نصیب میں نہ ہو، یعنی ان کے پاس ایسے حالات ہوں کہ آج رات کو بھی وہ اگر یہ جلوس نہ ہو تو وہ بھوکے سوئیں۔ اچھا، اب وہ خاموشی سے آئیں گے لنگر کر کے چلے جائیں گے۔ اور یہ عزاداری کس کی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ بانی جلوس کون ہے؟ سرکار سلطان کربلا علیہ السلام۔ منتظم کون ہے؟ اب اس جلوس کے بھائی فضل عباس ان کے برادران ہیں اور ان کی ساری وہ ماتمی سنگت ہے۔ اب مجھے بتائیں سید، ہم لنگر کریں گے، آپ بھی کریں گے، دیگر لوگ بھی کریں گے، ہم میں وہ بھوکا بیٹھا ہوا شخص آئے گا، لنگر کرے گا، چلا جائے گا، جس کا لنگر ہے صرف اس کو معلوم ہوگا، ایون منتظم کو بھی نہیں پتہ چلے گا، ان کی ساری ٹیم کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ ہمارے کندھے کے ساتھ کندھے ملا کے بیٹھ کے وہ لنگر کر کے چلا جائے گا سید، اس کا پردہ رہ جائے گا۔ یہ دنیا میں واحد مثال ہے، واحد پلیٹ فارم ہے کہ کوئی آ کے اپنی بھوک مٹا رہا ہے اور اس کا پردہ
کسی کے سامنے چاک نہیں ہو رہا. جس کا لنگر کر رہا ہے اس کے حضور تو وہ دعائیں بھی کرتا ہے. تو سید ایک مقصد عزاداری یہ بھی ہے کہ ایسے شخص تک ان کی اپنا لنگر پہنچانا، اس کی مدد کرنا اور اس کی عزت اور لاج رکھ کے اس کی مدد کرنا، یہ صرف عزاداری امام حسین علیہ السلام میں ہے، دنیا میں دوسری اور کوئی مثال نہیں ہے. تو ایک مقصد عزاداری یہ تھا سید. اختصار سے تو میں یہی اب آپ کے سامنے بیان کر سکتا تھا. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جو جلوس نکالا جاتا ہے اس میں شبیہات نکالی جاتی ہیں، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہاں وہ چیلم کے جلوس میں بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے گوش گزار کی تھی. میں دوبارہ اسی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ یہ شاعر اللہ ہیں، یہ نشان ہیں، اور ہر تبرک کا نسبت کسی نہ کسی ہستی کے ساتھ ہے. اب جس طرح علم ہے تو اس کی نسبت جناب مولا غازی سرکار عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہے. تو ہمارے لیے یہ عبادت ہے، یعنی ہمارے لیے تو یہ اوریجنل اصل علم کی حیثیت رکھتا ہے. تو ہم تو اس کے ساتھ اپنا پیشانی کو ٹیک کر ایون سجدہ کرتے ہیں، تو وہ اسی عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں کہ جیسے اصل علم مولا غازی سرکار ہو، اور یہ ہماری عبادت ہے. لیکن دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو یہ ایک تبلیغ ہے، ایک اٹریکشن ہے. یعنی اگر کوئی دوسرا جو جلوس کے ساتھ جو شرکائے جلوس میں شریک جلوس نہیں ہے، تو وہ جب آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک علم ہے، ایک تابوت ہے، ایک ذوالجناح ہے. تو وہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار ایک علم ہے، تابوت ہے، جھولا ہے، ذوالجناح ہے، دیگر تبرکات ہیں، روضے ہیں معصومین علیہ السلام کے. تو وہ جب وہ تحقیق کرتا ہے کہ علم کا تعلق کس ہستی کے ساتھ ہے اور کیوں ہے. اگر تابوت ہے تو کس ہستی کا تابوت ہے، اور ان کی شہادت ہے تو شہادت کیسے ہوئی. اور اس طرح ذوالجناح ہے تو ذوالجناح کی کیا وفاداری تھی سرکار سلطان کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو پھر ان ساری اشیاء پہ وہ تحقیق کرتا ہے. تو تحقیق کرنے کے بعد فطرت انسانی ہے کہ وہ مجبور ہو جائے کہ ہاں یہاں ظلم کی انتہا ہوئی. جیسا کہ جناب شہید محسن نقوی صاحب سرکار نے کہا تھا کہ پچھتائے گا وہ ظلم جو حسین پر نہیں ہوا. تو یہ مظلومیت کے نشان ہیں، یہ شاعر اللہ مظلومیت کے نشان ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ایون کسی عام شخص کو بھی پتہ چلے کہ یہاں ایسا کیا ظلم ہوا تھا کہ جس کے یہ نشانات آپ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ آئیں دیکھیں، آئیں تحقیق کریں اور پھر آ کر سجدہ ریز ہو جائیں. علامہ صاحب نوجوان عزاداروں کو کوئی پیغام دینا چاہیے؟ نوجوان عزاداروں کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ نیک نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور بھرپور اپنی ایسی کمٹمنٹ کے ساتھ کہ جس کے ذریعے سے آپ کے علم میں، آپ کے حلم میں، آپ کے معرفت میں، آپ کی حکمت میں، ایمان، ایقان، ولایت میں یہ عزاداری افزائش کا باعث بنے. یعنی آج ایک جوان جلوس میں آیا ہے تو آج یہاں سے کچھ ایسا لے کے جائے کہ جب اگلی دفعہ جلوس میں آئے تو ان ساری یہ جو میں نے سارے امور گنوائے ہیں ان میں افزائش اور بڑھوتری ہو چکی ہو، ارتقائی عمل جاری ہو چکا ہو، تاکہ ہم معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو کچھ نہ کچھ ہمارے دامن میں ہو کہ جس کو وہ قبول کر کے ہماری بخشش فرمائیں اور اپنے کرم کی ہم پر بارش کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ناظرین، اس وقت ہمارے سے ایک اور عزادار موجود ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ. یا علی علیہ السلام مدد. آپ کا نام؟ سید مہدی رضا موسوی نام ہے میرا. اچھا مہدی صاحب یہ بتائیے گا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ مقصد امام جو تھا نا، دیکھیں بیسکلی جو ہے نا، 4 امام جو 4 معصوم پہلے جو شہادت ہوئی اماموں کی، 4 معصومین کی، رسول خدا کی، بی بی سیدہ کی، امام حسن کی، مولا علی علیہ السلام کی، وہ کوئی قاتل تھا نا، وہ بیسکلی چھپ گیا. جو مولا امام حسین علیہ السلام تھے نا، انہوں نے ایسا کام کیا کہ اب جو دین اسلام ہے نا اس کو ہم لوگ ایسے پروان چڑھائیں اور شریعت محمدی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے پروان چڑھ سکے. تو مولا نے کیا کام کیا؟ مولا نے ایک میدان کا انتخاب کیا. انتخاب تو اس ٹائم ہو گیا تھا جب مولا حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جب 28 رجب کو تمام کو کہا کہ اب ہم نے یہاں سے سفر کرنا ہے، اس میں بیویوں کو ساتھ لیا، اپنے بچوں کو لیا، پورا خاندان لیا اور مدینہ سے چلے اور کربلا کی طرف روانہ ہوئے. جب روانہ ہوئے کربلا کی طرف تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں جا کے جب خیموں کربلا میں پہنچے، کربلا میں جب پہنچے تو وہاں پر بھی جا کر کہا کہ آؤ اور میرے ساتھ تم رائے حق پر آ جاؤ. لیکن یزید جو تھا اس نے کہا کہ میں مولا ظلم کروں گا آپ پر، میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، جو میرا دین ہے اس کو آپ نے ماننا ہے، میں آپ کو دولت دوں گا، تاج دوں گا، ہر چیز دوں گا. یہ لالچی نہیں تھے. بیسکلی یہ لوگ جو آئے تھے ائمہ معصومین ہمارے لیے یہ
مشل راہ بن کے آئے تھے اور ہمیں سمجھانے کے لیے آئے تھے بشر کے لبادے میں. بیسکلی تو یہ نوری تھے. پنجتن پاک کی یہ آخری لڑی امام حسین علیہ السلام، جو امام حسین علیہ السلام آئے اور انہوں نے جو دین کی تبلیغ کی اور کربلا کے مقام پہ 2 محرم کو انہوں نے خیمے لگائے. خیمے لگانے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام نے ادھر بھی ظلم نہیں رکا، امام حسین علیہ السلام نے 7 محرم تک وہاں پہ خیمے لگے رہے اور مولا تبلیغ کرتے رہے وہاں پر بھی. لیکن وہاں پر جو یزید تھا وہ یہی چاہتا تھا. عمر ابن سعد اور شمر جو تھا وہ اس ٹائم وہاں پر موجود تھے اور وہ امام کے ساتھ ظلم کرنا چاہ رہے تھے. 9 لاکھ کا لشکر کربلا کے مقام پر پہنچ چکا تھا اور امام کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے تیار تھا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے صبر کو باندھے رکھا اپنے ساتھ اور امام نے کہا کہ میں کلمہ حق کو نہیں چھوڑوں گا. کلمہ حق کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس یزید بھی پڑھ رہا تھا. لیکن جو جنگ تھی علی ولی اللہ کی جنگ تھی. تو علی ولی اللہ کی جو جنگ تھی امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو ولایت کی جنگ ہے، یہ کربلا کا جو مقام ہے، ادھر جتنے بھی مولا نے ان کے لوگ مارے تھے وہ کربلا میں مولا سے بدلہ لینے کے لیے تمام پہنچ گئے. اور مولا کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیعت کریں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تو مولا نے کہا میں سر تو کٹا سکتا ہوں، میں سر جھکا نہیں سکتا. تو مولا نے بس جو کام کیا، اس کے بعد مولا علیہ السلام نے تمام جتنی بھی 9 محرم کی رات آئی، تمام بنی ہاشم کا قبیلہ، صحابہ تمام شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد اگر عزاداری کا مقصد آپ نے پوچھا ہے، یہاں تک تو ہم امام کا مقصد بتایا میں نے آپ کو. عزاداری کا جو مقصد بیسیکلی اگر 10 محرم کو امام حسین کی شہادت کے بعد اگر طلوع صبح جو یوم عاشور کے بعد 11 محرم کی رات آئی اور صبح ہوئی، اگر امام حسین کی شہادت کے بعد گھوڑوں پہ لاشیں نہ دوڑائے جاتے، خیموں کو آگ نہ لگائی جاتی، بچوں کو روندا نہ جاتا گھوڑوں کے نیچے، تو یہ عزاداری آج شاید نہ ہوتی. عزاداری کا مقصد بیسیکلی کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو ظلم ہوا، ایک شہادت، سر کاٹا امام کا، نیزوں پہ لگایا، لیکن اس کے بعد جو 11 محرم کو انہوں نے ظلم کیا، اس ظلم کے خلاف احتجاج ہی عزاداری امام حسین ہے. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری 11 محرم کے بعد اب ہم امام حسین علیہ السلام کو تو پرسہ دیتے ہیں. اب جو بی بی کی چادروں کو جو چھینا گیا، نواسی رسول کی چادروں کو چھینا گیا، نیزوں کی نوک پہ لے کے آئے اور ایک سر امام حسین کے 72 سروں کو لے کے آئے اور بی بی کی چادر کو انہوں نے نیزوں پہ لیا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ عزاداری کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ عزاداری بیسکلی اگر امام حسین کی شہادت پر اگر یہ ختم ہو جاتی بات تو ہو سکتا ہے یہ عزاداری نے ہم فخر سے منا رہے ہوتے وہ دن. لیکن بی بی سیدہ کی ساتھ ظلم کرنا اور ان کو بازاروں میں لے کے جانا، اور کتنے دن بی بی جب دربار یزید میں شام کے مقام پہ پہنچی، 72 گھنٹے 15 اذانیں بی بی نے شام کے مقام پہ سنی. اور یزید نے کہا کون ہے زینب، کون ہے رقیہ؟ تو بی بی نے کہا، بیمار سجاد سے کہا سجاد ان کو کہو کہ مجھے چادریں دے دے، یہ یہودی آئے ہوئے ہیں، یہودیوں کے بعد میں چادریں اتار کر واپس کر دوں گی. لیکن انہوں نے چادریں دینے سے انکار کیا. تو بی بی نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے کہ ان کو تباہ و برباد کریں. مولا سجاد نے کہا اپنے بھائی کی طرف دیکھو. بی بی نے جب زینب نے امام حسین کے سر کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے لہو جاری ہو رہا تھا. انہوں نے کہا میں سمجھ گئی تیرا مطلب کہ تو یہی چاہتا ہے کہ میں اسی طرح جاؤں. تو بی بی جب دربار یزید میں گئی اور دربار یزید میں جا کے خطبہ دیا. بیسکلی عزاداری کیا ہے؟ عزاداری ہے امام حسین، بی بی کی سنت ہے. یزید بھی مجبور ہوا اور بی بی شام واپس کیوں گئی؟ بی بی ایک دفعہ کربلا آئی اپنے بھائی کے لاشے پہ، اس کے بعد مدینہ گئی، مدینہ جا کے اپنے بابا نانا کے روزے پہ گئی، پھر بی بی کی قبر پہ گئی. اس کے بعد واپس شام کیوں آئی؟ انہوں نے کہا مجھے ایک امانت دی تھی میرے بھائی حسین نے، اس امانت کے پاس واپس جا رہی ہوں. وہاں پہ بی بی کی شہادت ہوتی ہے اور بی بی بھی وہیں پہ مدفن ہوتی ہے شام کے بازار میں. اب بی بی کا مقصد جو تھا عزاداری، سمجھ آئی آپ کو کیا ہے؟ عزاداری جو ہے سید بی بی کی سنت ہے. بی بی کے ساتھ جو ظلم کیا، چادروں کو پامال کیا، اس کا حساب امام زمانہ بھی آئیں گے تو کیا حساب ہے اس کا؟ اس کا حساب آج تک کوئی عالم نہیں دے سکا، نہ دے گا. بس یہی عزاداری ہے. بس ہم اسی عزاداری کو قائم رکھے ہوئے ہیں. بی بی کی سنت ہے. بس جب امام آئیں گے
ظلم کا بدلہ تو امام حسین کی شہادت کا تو ہو جائے گا. جو پردے لٹ گئے, آج اگر میری بہن کا کوئی پردہ کھینچ کے بھاگ جائے, میری چادر, میری بہنوں کی, میری ماں کی اگر کوئی چادر لے کے بھاگ جائے, کوئی گالی دے کے بھاگ جائے, کوئی برا کہہ کے بھاگ جائے, تو اس کا حساب میں نہیں لے سکتا اس سے. تو بس یہی عزاداری ہے سید و شہداء ہے. ہم اسی ظلم کے خلاف احتجاج کر کے, یہ ماتم کر کے بتا رہے ہیں. یہ علم ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا علم ہے. اس کے ساتھ چادر لٹکی ہوئی یہ بتا رہی ہے یہ بی بی زینب کی چادر ہے. اس کے ساتھ پنجہ بتا رہا ہے کہ یہ امام غازی کے ہاتھ کٹ گئے تھے, یہ ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ مشکیزہ بتا رہا ہے کہ یہ غازی کا مشکیزہ گر گیا تھا, ہم نے اٹھایا ہوا ہے. یہ جو دیے جلاتے ہیں, بی بی جب واپس آئی تھی نا شام سے مدینہ, تو وہاں کچھ عورتوں کو ڈیوٹی دے کے آئی تھی. یہ اندھیرا ہے, سکینہ اندھیرے میں بہت پریشان ہوتی ہے. میں آپ سے یہ گزارش کر کے جا رہی ہوں, میں جب جا رہی ہوں تو رات کو آنا, اس قبر کے پاس ایک دیا جلا جانا. بس اس دیے کا نام ہی کربلا اور عزاداری ہے. بس میں یہی کہوں گا, مولا اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت شکریہ. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ بانی جلوس اور اس جلوس کے انتظامی امور کے ہیڈ راجہ محسن عباس ایڈوکیٹ صاحب موجود ہے, تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا محسن صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج کے اس جلوس کے انتظامات آپ نے کیے ہیں, تو کیا کیا انتظامات کیے ہیں اس کے؟ ہم نے آپ کو پتہ ہے جیسے کہ یہ قدیمی جلوس ہے ہمارا, تقریباً 100 سال سے برآمد ہو رہا ہے. تو ایک تو اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ صبح 9 سے لے کے رات 11 بجے تک ہے. تو ہمارے ذمے جو ہے وہ عزاداران کی خدمت ہے, اور ہم صبح سے لے کے رات تک عزاداران امام حسین علیہ السلام کی خدمت ہی کر رہے ہیں. بس آپ سے بھی استدعا ہے اور ہم خود بھی دعا گو ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام ہماری یہ کاوش قبول فرمائیں. اچھا محسن صاحب, یہ بتائیے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا آپ کے ساتھ کیسا تعاون ہے, اور اس جلوس میں وہ آپ کے ساتھ کتنا ایک تعاون کرتے رہتے ہیں؟ جی بیسیکلی دیکھیں, آپ کے جلوس کے جو سیکیورٹی کے مد نظر رکھتے ہوئے جو سیکیورٹی کے ارینجمنٹس ہوتے ہیں وہ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہی ذمہ داری ہے. اور چونکہ یہ لائسنسی جلوس ہے اور قدیمی جلوس ہے اور کینٹ کے علاقے کا مرکزی جلوس ہے, تو اس حوالے سے انتظامیہ بھی ان چیزوں کو پیش نظر رکھے ہوئے انہوں نے انتہائی احسن اقدامات کیے ہیں, انتہائی اعلیٰ اقدامات کیے ہیں. اور اس میں پولیس کے علاوہ دیگر ایجنسیز اور رینجرز جو ہے وہ بھی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں. اور ابھی تک ماشاءاللہ صبح سے لے کے ابھی تک بڑا پرامن جلوس آ رہا ہے, اور انتظامیہ نے تعاون جو وہ بہت زبردست کیا. والنٹیئر تنظیموں میں کون کون سی آپ کے ساتھ ہوتی ہے؟ والنٹیئرز میں یہاں پر ہماری جو کیونکہ قدیمی آبادی ہے تو مقامی انجمن جو امن کمیٹیاں ہیں, انجمن تاجران ہیں, وہ ہمارے ساتھ انتہائی کوآپریٹیو ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس جلوس کا انتظام جو ہے وہ اہل تشیع اور اہل سنت مل کر کرتے ہیں. اور شاہین پیس فورس ہے جو وہ ایک مثالی انجمن بن چکی ہے, ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جس کے والنٹیئرز ہیں, اور وہ والنٹریلی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. اور ان کی میں اگر کہوں کہ ان کی مثال نہیں ملتی. جو یہ ماتمی سنگتیں ہیں, ان کے عزاداروں کا آپ کے ساتھ تعاون ہوتا ہے؟ جی, ماتمی عزادار ظاہری بات ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دینے آتے ہیں اور ہم ان کے میزبان ہوتے ہیں, اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ آئے, اور وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام تک ہی فوکس رکھیں اپنے آپ کو. تو نوجوان عزاداروں کو کوئی پیغام دینا چاہیے؟ نوجوان عزاداروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جیسا معاشرتی تقاضے تبدیل ہو رہے ہیں, انٹرنیٹ اور دیگر جو معاملات نئے سے نئے معاشرے میں رائج ہو رہے ہیں, تو ان سے قطع نظر رکھتے ہوئے اپنا رجوع خالصتاً جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف رکھیں, اور اس دروازے تک اپنے آپ کو, اس دہلیز تک محدود رکھیں, اور تفرقہ بازی یا فرقہ واریت یا کسی بھی ایسی چیز پر اپنا فوکس نہ کریں کبھی بھی, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ آبادی ہماری ہے, یہ لوگ ہمارے ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. سب سے پہلے ہم سب پاکستانی ہیں. ہمارا آپس میں اتحاد یگانگت جو ہے وہ ہمارے ملک کی فلاح اور بہبود ہے, اور ملک ہے تو ہم ہیں. اور اپنے
کسی بھی قسم کی افواہوں میں کسی بھی قسم کی فرقہ بازی کے جو بیانات ہوتے ہیں ان کو یکسر نظر انداز کریں اور اپنا فوکس جو ہے وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی طرف اور محبت امن اور پیار کی طرف رکھیں. بہت شکریہ. مہربانی. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ شاہین پیس فورس کے وائس پریزیڈنٹ سید خرم شاہ بخاری صاحب موجود ہے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا خرم شاہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج اس جلوس میں شاہین فورس کے کتنے والنٹیئر موجود تھے اور جلوس کس وقت برآمد ہوا ہے صبح؟ جی جلوس جو سا صبح تقریباً 9:45-10 بجے برآمدگی اس کی باقاعدہ ہو گئی تھی. راجہ فضل صاحب کے گھر سے یہ برآمد ہوا اور یہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا 22 نمبر چوک پہنچا اور وہاں سے ہوتا ہوا یہ امام بارگاہ قصر سجاد پہنچ چکا ہے اور ابھی بالکل اختتام پذیر ہونے کے نزدیک ہے. اور دوسرا سوال آپ کا تھا ہماری نفری، تو شاہین پیس فورس کے والنٹیئرز تقریباً پورا دن میں 150 پلس لوگ تھے جو شفٹ بائی شفٹ آئے اور ایک ٹائم میں تقریباً 50 پلس لوگ موجود ہوتے ہیں. پھر کیونکہ دن پورا ہوتا ہے، لڑکے ہیں، گرمی بھی ہے، تو اس حوالے سے پھر ہم 40-50 لڑکوں کی شفٹ لگاتے ہیں جو 1-2 بجے چینج ہوتی ہے، پھر دوسری 4-5 بجے چینج ہوتی ہے، اور ایک جو سی شفٹ ہے ہماری وہ لاسٹ ٹائم چاہے 12 ہے، 1 ہے یا 2 بجے، جتنے بجے بھی اختتام پذیر ہوگا تب تک ہماری یہ ٹیم ہمارے ساتھ رہے گی. تو آج کے آپ کے جو انٹری پوائنٹ یا ایگزٹ پوائنٹ وہ کتنے تھے؟ جی انٹری پوائنٹ ہمارے تھے، دیکھیں اس طرح تو بہت زیادہ بن جاتے ہیں 22 نمبر چوک تک، لیکن ہم یوں کرتے ہیں جیسے جیسے جلوس چلتا جاتا ہے تو آگے سے ہم 4-5 گلیاں لیفٹ رائٹ ہم کور کرتے ہیں تاکہ جلوس کو کور کیا جائے. پھر جیسے جلوس آگے جاتا ہے تو پھر لڑکے جو ہے وہ آگے جاتے ہیں اور آگے جا کے کور کرتے ہیں. اس طرح سے تو جو انٹری پوائنٹ ہمارے وہ بن رہے ہیں تقریباً 50 سے بھی زیادہ، کیونکہ لیفٹ رائٹ سٹریٹس ہیں. پھر کسائی چوک سے 10 چوک والی سائیڈ ہے، پھر ادھر سے آپ نرالا سویٹ رشید سویٹس والی سائیڈ لیں، وہاں سے فضل صاحب کا گھر لیں، پھر 22 نمبر چوک میں جاتے ہیں وہاں بھی لیفٹ رائٹ، پھر وہاں پہ گلیاں. تو انٹری پوائنٹ کافی سارے بن جاتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو بڑے اچھے بخوبی طریقے سے، کیونکہ ہم پرانے ہو چکے ہیں، تھوڑی سی سمجھ آ چکی ہے، اس لیے ہمارے لیے آسان ہوتا ہے کہ جو جس جگہ پہ جلوس موجود ہوتا ہے تو اس کا وہ جو دائرہ ہے وہ ہم بنا لیتے ہیں اور وہاں کے جو جتنے بھی دائیں بائیں کی جو لوکیشن ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے سرچنگ پوائنٹ بن جاتے ہیں. اور جہاں پر بھی انٹری کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں پر ہمارے باقاعدہ نوجوان جو ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور باڈی سرچ مکمل طور پہ کرتے ہیں، آئی سرچ کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ پھر ہم اس کو اگر رش بن جاتی ہے تو لوگوں کی لائن، مطلب بڑے پیار محبت اخلاق کے ساتھ ہمارا یہ دن گزرتا ہے لوگوں کے ساتھ. اور عزادار بھی ہمارے ساتھ ابھی ماشاءاللہ بڑا تعاون کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم صرف اللہ کی رضا اور ان کی خدمت کے لیے یہاں پر آتے ہیں، تو اس لیے ہمارے ساتھ ان کا تعاون بڑا اچھا ہوتا ہے. تو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کا تعاون کیسا ہوتا ہے؟ جی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں یہ ہمارے ساتھ بہت بہترین تعاون کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ شاہین پیس فورس جو ہے بیسیکل ان کا ہیلپنگ ہینڈ ہے. ہمارے آنے سے جو پولیس ہے وہ یا ایلیٹ فورس ہے یا دوسری ڈولفن یا کچھ بھی ہے وہ جو مطمئن ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو کام ہم یہاں پہ فرنٹ پیج پہ کھڑے ہو کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی کمیٹی، کوئی بھی ادارہ نہیں کر رہا ہوتا. باڈی سرچ 1 بائی 1 کرنا اور فرنٹ اور بیک جو ہے اس کو پہ رسے لگانا، وہاں پہ بندے باقاعدہ کھڑے کرنا اور لوگوں کو ایک ترتیب دینا کہ یہاں سے آپ انٹر ہوں، یہاں سے آپ ایگزیکٹ کریں. مطلب اس طرح کی یہ جو ڈیوٹی ہے جو ایک جلوس کو، ایک مجمع کو، ایک جو جگہ ہے جہاں پر کہیں 100 کہیں ہزاروں لوگ موجود ہیں وہاں پر ایک ترتیب بنانا، یہ شاہین پیس فورس کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ بہت اچھی ترتیب سے امن قائم رکھنے میں یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. نئے آنے والے والنٹیئرس کے لیے پیغام؟ جی نئے آنے والے والنٹیئرز جو ہیں وہ ہمارے پلیٹ فارم کے جو اکثر کچھ لوگ جانتے بھی ہیں، کچھ ہماری ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، ہماری ڈیوٹیز کو وہ واچ کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی فورس اور ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر اللہ پاک کی رضا کے لیے، کیونکہ ذاتی اپنے کام ہم کرتے رہتے ہیں مفادات کے لیے، لیکن یہ اللہ پاک کی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم اب آئے ہیں، یہ ایک اہل تشیع کا ایونٹ ہے، لیکن ہماری جو فورس ہے اس میں نہ کہ صرف اہل تشیع لوگ، اہل سنت، اہل حدیث اور باقی فرقہ جو ہیں ان سے تعلق رکھنے والے، اور نہ کہ صرف فرقہ واریت بلکہ ہمارے پاس مسلم سے ہٹ کر بھی ہیں، کرسچن ہے کمیونٹی ہے،
ہندو کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی ہے، جو ہمارے ساتھ مل کر ایک صرف انسانیت کی خدمت، جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اس درس کو لے کر ہم ڈیوٹی کے لیے نکلتے ہیں، اور ہمارا عزم جو صرف ہوتا ہے خدمت انسانیت، اور اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ خوش اسلوبی سے ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ بھائی، تھینک یو، آپ کا بھی بہت شکریہ جی۔ جی ناظرین، چیلم امام حسین علیہ السلام کا جلوس ٹینچ باٹا امام بارگاہ قصر سجاد علیہ السلام سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا چونگی نمبر 22 سے گیا، اور وہاں سے واپس اپنے مقررہ وقت پر امام بارگاہ قصر سجاد علیہ السلام میں اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ تو آپ کی ہم نے عزاداروں سے بھی بات کروائی، علماء کرام سے بھی بات کروائی، اور سیکورٹی اہلکاروں سے بھی بات کروائی۔ آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔